बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से मैंने आप हज़रात की खिदमत में बहुत सारे वीडियो पेश किए हैं। उनमें से एक वीडियो ये पेश किया था कि दावत व तबलीग में जो 3 दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, 4 महीने लगाते हैं और साल लगाते हैं, सालाना 4 महीने लगाते हैं, सालाना चिल्ला लगाते हैं, माहाना 3 दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, तो ये बिदअत नहीं है। बिदअत तीजा है, 40वां है, 10वां है और सालाना बरसी है, ये बिदअत है। इसको मैंने साफ लफ्ज़ों में बिल्कुल दलाइल के साथ पेश किया था, लेकिन लोगों ने बिदअत छोड़ने के बजाय, दावत व तबलीग इख्तियार करने के बजाय क्या किया कि एक और शोशा छोड़ दिया। और वो शोशा क्या है वो सुन लीजिए कि हवाई जहाज़ में सफ़र करना भी बिदअत है, ट्रेन में सफ़र करना भी बिदअत है, और बाइक पे सफ़र करना भी बिदअत है, बस और कार में सफ़र करना भी बिदअत है, कौरमा खाना भी बिदअत है, बिरयानी खाना भी बिदअत है, मदरसा बनाना भी बिदअत है, और मदरसे का जो निसाब पढ़ाया जाता है वो भी बिदअत है। तो ये एक शोशा छोड़ा है बिदअतियों ने, ये एक शोशा छोड़ दिया। तो आज इसी का जवाब दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस जवाब से मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप हज़रात को ये बात बता दूँ कि मैं दावत व तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ। याद रखो, मैं दावत व तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ। जिसने दावत व तबलीग की मुखालफत की उसने कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की मुखालफत की, और जिसने कुरान और हदीस की मुखालफत कर दी उसके ईमान में खलल पैदा होना तय है। याद रखिए इस बात को, उसके ईमान में खलल पैदा होना तय है। हाँ, कुछ बातें ऐसी ज़रूर मैंने कही है जो कि हमारे इस काम के अंदर हमारी नासमझी की वजह से दाखिल हो गई और उलमा ने उनसे रोका है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे कहने का बताने का तरीक़ा सख्त है, आप ये कह सकते हैं कि आपने नरमी से काम नहीं लिया, लेकिन मुखालिफ बताए, ये जो है बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हरगिज़ ना करें। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पे इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा फ़ज़ल है कि अगर मैं सारी ज़िंदगी सर सजदे में रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँ, किस बात पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दावत व तबलीग वाले में से बनाया है। अगर मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँ सारी ज़िंदगी सर सजदे में रख के, तो भी मैं शुक्र अदा नहीं कर पाऊँगा। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, अब मैं दावत व तबलीग का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि उलमा ने जिन चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया कि ये दावत व तबलीग के काम में गलती से, भूल से, हमारी नासमझी की वजह से ऐड हो गई है, लिहाजा इनको निकाल दिया जाए, बस वही बात मैंने आप हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब आपने सख्ती का मामला किया है, सख्ती इस्तेमाल की है बताने में, या बताने का आपका तरीक़ा गलत था, बस इतना कह सकते हैं। बाकी मुझे मुखालिफ नहीं कह सकते। करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले हम बिदअत की तारीफ़ बताएंगे आप हज़रात को कि बिदअत कहते किसको है। मेरे हाथ में जवाहरुल फ़िक़ह जिल्द नंबर 1 हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब, जो कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफ़ीज़ुल्लाह के वालिद साहब है रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये किताब है जवाहरुल फ़िक़ह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 458। खोल के देखिए, इस पे आपको बिदअत की तारीफ़ मिल जाएगी। अब ध्यान से सुने। बिदअत की तारीफ़, असल लुग़त में बिदअत हर नई चीज़ को कहते हैं, ख्वाह इबादत से मुताल्लिक़ हो या आदत से, और इस्तिलाही शरअ में हर ऐसे नो ईजाद तरीक़ा इबादत को बिदअत कहते हैं जो ज़्यादा सवाब हासिल करने की नीयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन के बाद इख्तियार किया गया हो, और आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अहद मुबारक में उसका दाइया और सबब मौजूद होने के बावजूद न तो कौलन साबित हो
نہ فعلاً، نہ صراحتاً اور نہ اشارتاً۔ یہ ہے بدعت، یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اور یہ تعریف کس کتاب سے لی گئی ہے؟ اس کتاب میں جو نقل کی گئی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برقوئی کی کتاب الطریقۃ المحمدیہ اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام سے لی گئی ہے۔ اب آگے سن لیجئے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دنیاوی ضروریات کے لیے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں، ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بطور عبادت اور نہ بنیت ثواب نہیں کیے جاتے۔ نہ تو یہ بطور عبادت ہے اور نہ ہی ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں۔ یہ سب جائز اور مباح ہے، بشرطے کہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً یا صراحتاً یا اشارتاً، وہ بھی بدعت نہیں ہے، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں ہے، جیسے کہ مروجہ مدارس سے اسلامیہ اور تعلیمی و تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور ادب عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفہ کی کتابیں یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ اور جدید طریقہ جنگ کی تعلیم وغیرہ، کہ یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہے اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں موجود بھی نہ تھی، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی۔ بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی، علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لی۔ اب اس میں جو ہے یہ جو مباح چیزیں ہیں، جیسے کہ مدارس کا نظام، اب یاد رکھے دین کا علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے، اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے عمارت بنانا، مدرسہ بنانا، یہ ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت۔ دین پھیلانے کے لیے تبلیغ میں نکلنا یہ عبادت ہے، اور دنوں کو طے کر کے بھئی 40 دن جو ہے نکلنا ہے، 10 دن کے لیے نکلنا ہے اور سال کے لیے نکلنا ہے، یہ ضرورت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، خوب اچھے سے سنا ہوگا، کہ اگر کوئی ساتھی بگڑا ہوا ہے، کوئی مسلمان دین سے دور ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کے 4 مہینے لگ جائے، اس کو 4 مہینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہا ہم نے وہاں سے کہ 4 مہینے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہا کہ 4 مہینے ہی عبادت کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ ہم نے کیا کہا کہ اس کو 4 مہینے کی ضرورت ہے، اس کو چلے لگانے کی ضرورت ہے، 4 مہینہ لگانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ حضرات کو؟ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ حج کے لیے سفر کریں تو سفر جو ہے حج کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن جو سواری ہے وہ ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، بس ہے، کار ہے، بائک ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ سواری عبادت نہیں ہے، سفر عبادت ہے۔ سفر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سواری ضرورت ہے، تو ضرورت کو عبادت قرار دے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو رہا یہ مدرسہ، تو مدرسہ بھی بھائی کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، یہ دین کا قلعہ ہے، اس کے اندر جو دین سکھایا جاتا ہے وہ عبادت ہے۔ سیکھنا اور سکھانا، جو دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے وہ عبادت ہے، اور یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے۔ نصاب کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے۔ نصاب یہ ضرورت ہے، لیکن اس نصاب کے اندر جو دین داخل ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔
دیکھو موٹی سی بات میں آپ حضرات کو سمجھاؤں، کھانا کیا ہے؟ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے کما کے کھایا جائے تو حلال طریقہ ہونے کی وجہ سے وہ عبادت ہے، اور اگر حرام طریقے سے کھایا جائے تو گناہ ہے۔ تو ضرورت پوری کر رہا ہے انسان، حرام طریقے سے کھا رہا ہے وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور حلال طریقے سے کھا رہا ہے وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ کھانا تو صرف ضرورت ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے کھائے گا تو وہ عبادت ہے، اور حرام طریقے سے کھائے گا تو وہ گناہ ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ بھئی قورمے بریانی اور یہ ہوائی جہاز اور یہ مدرسہ اور یہ نصاب اور یہ چلہ 4 مہینے 10 دن، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ بالکل جہالت پہ مبنی قول ہے، جہالت پہ مبنی قول ہے۔ ایسے لوگوں کو بالکل بھی جو ہے لفٹ نہ کرائے، بلکہ ان کو کیا کرے کہ ان کو دین ہی سمجھائے، ان کو سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ بہتر جانتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس آپ سے زیادہ علم اور عقل تھی۔ کس چیز کے لیے؟ ان چیزوں کے لیے جو اب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سن لیجئے پہلے، ابھی اور آگے کی باتیں میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی آؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ علماء اکرام نے بضرورت ان کو اختیار کیا ہے۔ کیا بتایا تھا اوپر کہ یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے عہد میں موجود بھی نہ تھی، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی۔ بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہو گئی، علماء امت نے ان کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لی۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہے، نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہے۔ گویا یہ جو ہے جس بدعات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی ہے وہ چیزیں نہیں ہے، یعنی کہ یہ احداث فی الدین نہیں ہے، بلکہ احداث للدین ہے، اور احادیث میں ممانعت احداث فی الدین کی آئی ہے، نہ کہ احداث للدین کی، یعنی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمان ما بعد میں یکساں ہے، ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا، اور یہ ازروع قرآن و حدیث میں ممنوع اور ناجائز ہے۔ سمجھ گئے نا؟ مثلا درود و سلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، فقراء کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کے لیے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی، نماز با جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی مرتبہ دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لیے تیجا چالم وغیرہ کی پابندی، رجب و شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود ایجاد قسم کی نمازیں اور ان کے لیے چراغاں وغیرہ، اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر ملامت اور لعن و طعن کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ بدعات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ و خیرات، اموات کو ایصال ثواب متبرک راتوں میں نماز و عبادت، نمازوں کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادت ہے۔ ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعے ثواب آخرت اور رضا الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ان سب سے زیادہ تھا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ شوق ہے عبادت کرنے کا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے زائد
ذوق عبادت اور شوق رضائے الہی حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو عبادت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے پچھلوں کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ دین میں نیا کوئی طریقہ عبادت کے لیے اختیار کریں، کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جس کو یہ پورا کرے۔ اے مسلمانوں، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ بدعت کے ناجائز اور ممنوع ہونے کی وجہ یہ بھی سن لیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سب کام عہد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بھی عبادت کی حیثیت سے جاری تھے، یعنی کہ درود شریف پڑھنا اور اسی طریقے سے غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ سب تو اس وقت بھی موجود تھے نا، تو اسی کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بطور عبادت کی حیثیت سے اس وقت بھی جاری تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں۔ تو ان کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اختیار نہیں کیے، ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ تھے، آج ان دعوے داروں پر انکشاف ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اختیار نہیں کیے، یہ کر رہے ہیں۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھے، یہ بدعات ہے، اس سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آگے سن لیجئے، دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگانا ہے۔ دھیان سے سنیں، دین میں بدعت نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین میں خیانت کرنے کی تہمت لگانا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا لیکن لوگوں کو نہیں بتایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بخل و خیانت اور تبلیغ و رسالت کے فرائض میں کوتاہی اور الزام نہیں ہے؟ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی ہے کہ پوری بات نہیں بتائی۔ بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ جو بدعت نکالتا ہے نا، بدعت اختیار کرتا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا تھا معاذ اللہ۔ ایک طرف تو قرآن کریم کا یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، دوسری طرف عبادات کے نئے طریقے نکال کر عملاً قولاً نہیں، قول سے نہیں کہیں گے، عمل سے اپنے ثابت کریں گے یہ لوگ، عمل سے یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے یقین کیجئے کہ عبادت کا جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اختیار نہیں کیا، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر آئے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ما لم یکون معذن دینا لا یکون اليوم دینا، یعنی جو کام اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناواقفیت کی بنا پر چھوڑا نہ ہی سستی یا غفلت کی بنا پر، بلکہ انہوں نے غلط اور مضر سمجھ کر چھوڑا تھا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ٹماٹر کھانا بھی بدعت ہے اور بریانی کھانا بھی بدعت ہے، قورمہ کھانا بھی بدعت ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرنا بھی بدعت ہے، اسی طریقے سے بسوں میں اور ان میں سفر کرنا بھی بدعت ہے۔ تو بھائی سفر جو ہے اگر آپ نیک کام کے لیے کریں گے تو سفر عبادت ہوگا، لیکن جس چیز میں سفر کریں گے وہ آپ کی ضرورت ہے،
آپ ٹماٹر کھا رہے ہیں، ٹماٹر کوئی حرام چیز نہیں ہے، مباح ہے، اس کے حرام ہونے کے دلائل آپ دے، سمجھ گئے نا، عبادت ہونے کے دلائل آپ دے۔ ہم اس کو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ نے ٹماٹر مارکیٹ سے خریدا، اگر آپ نے حلال کمائی سے خریدا ہے تو چونکہ حلال کمانا عبادت ہے، ٹماٹر کھانا عبادت نہیں بلکہ حلال کمائی سے خرید کے کھانا عبادت ہے۔ اور اگر اسی ٹماٹر کو آپ جو ہے حرام کمائی سے خرید کے کھائیں گے تو پھر وہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ بریانی کھائے، بریانی جو ہے حلال کمائی سے بنا کے کھائے تو وہ عبادت ہے، حلال کمائی عبادت ہے، بریانی بذات خود عبادت نہیں ہے کھانا، بلکہ حلال کمائی عبادت ہے۔ لیکن اگر اسی بریانی کو آپ حرام کمائی کر کے کھائیں گے تو پھر وہ عبادت نہیں بلکہ حرام ہوگا اور وہ گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ تو جو ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے، جیسے کہ سفر عبادت ہے، حج کے لیے سفر کرنا، تبلیغ کے لیے سفر کرنا، مدرسے میں جانے کے لیے سفر کرنا، یہ عبادت ہے اپنی ذات میں۔ لیکن جو سفر کے لیے سواری ہے وہ انسان کی کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے۔ تو سواری کو عبادت نہیں کہا جا رہا، سفر کو عبادت کہا جا رہا ہے۔ آپ کی عقل پہ اگر پردے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو اٹھا لیجئے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔